यसुअल मसीह के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन और आज हम बात करेंगे रोज़ा पर। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद अपने खुदा का, और फिर मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टेलीविजन टीम का। मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन फजल टेलीविजन का और सिस्टर महविश का कि ये मुमकिन हुआ कि हम टेलीविज़न के ज़रिया से खुदा के कलाम की तशहीर कर सकें और खुदा के कलाम को आप तक लेकर आ सकें। नाज़रीन, हम आज रोज़ा के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बातें रोज़ा के बारे में आप सुन चुके हैं। इसका अब्रानी तर्जमा क्या है, इसका यूनानी तर्जमा क्या है, इसका अरबी और उर्दू तर्जमा क्या है। आज हम बात करेंगे कि रोज़ा क्या है। पहली बात तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि रोज़ा सिर्फ एक चीज़ पर मौकूफ़ नहीं, मल्टीपर्पस रोज़ा है। इसमें बहुत सारे मकासद हम ले सकते हैं रोज़ा से। और अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो रोज़ा अपनी जान को दुख देना था। अगर हम देखें अहबार 16 बाब उसकी 29 से 31 आयत को, तो लिखा है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून है। क्या है? दायमी कानून है। रोज़ा ऑप्शनल नहीं है, रोज़ा दायमी कानून है, और दायमी कानून ख़त्म नहीं होता, हमेशा कायम रहता है। और लिखा है, ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई, खा वो देसी हो या परदेसी, जो तुम्हारे बीच बुदोबाश रखता हो, किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज़ तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफ़ारा दिया जाएगा। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे, और ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सबत होगा। तुम उस दिन अपनी जान को दुख देना। ये दायमी कानून है। नाज़रीन, इस बात को हम जहन में रखें कि रोज़ा दायमी कानून है, और दायमी कानून कभी भी ख़त्म नहीं होता। और इन आयात में हमने पढ़ा, जैसा पुराना अहदनामा में हम देखते हैं, अपनी जान को दुख देना। हमने पढ़ा अपनी जान को दुख देना। और क्यों दुख देना? क्योंकि तुमको पाक करने के लिए कफ़ारा दिया जाएगा। दुख देना ताकि तुम्हारे लिए कफ़ारा दिया जाए और तुम पाक हो जाओ। अपने आप को पाक करने के लिए, पाकीज़गी हासिल करने के लिए, पाक होने के लिए हमें क्या है? रोज़ा रखना ज़रूर है। सो तुम अपने गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। ना सिर्फ कफ़ारा दिया जाएगा, तुम पाक ठहरोगे, गुनाहों से भी आज़ादी होगी। ये खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है। और ये तुम्हारे लिए ख़ास सब्बत का दिन होगा, और ये तुम क्या करोगे? ये तुम्हारे लिए अबदी और दायमी कानून होगा। और खुदा का कलाम कभी भी जो कवानीन बनते हैं उन्हें ख़त्म नहीं करता। इसलिए अजीज़ो, रोज़ा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, ताकि आप पाक हों, आप फ़रोतन हों, गुनाहों से आज़ादी हासिल करें, और हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारे घर घरानों के लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, जमातों के लिए कफ़ारे का दिन मुकर्रर हो। इसी तरह हम देखते हैं किताब मुक़द्दस में से अहबार की किताब, उसका 23 बाब 26 से 32 आयत को देखेंगे। खुदा के कलाम में एक और बड़ी खूबसूरत सी बात हम पढ़ते हैं, और खुदा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारा का दिन है। क्या है कफ़ारा का दिन? रोज़ा कफ़ारा का दिन। कफ़ारा बग़ैर रोज़ा से मुमकिन नहीं है। तुम्हारे लिए कफ़ारा का दिन है। उस रोज़ तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो। ना सिर्फ रोज़ा रखो, बल्कि मुक़द्दस मजमा हो। जैसे आज हम देखते हैं गिरजाघरों में, इबादत खानों में लोग इकट्ठे होते हैं और इबादत करते हैं। मुक़द्दस मजमा हो, और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफ़ारा का दिन है।
जिसमें मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफ़ारा, जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर कफ़ारा दिया जाएगा। और ये कफ़ारा का दिन अगर है तो याद रखें कि हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर रोज़ा में ठहरें, और अगर हम रोज़ा में ठहरते हैं तो फिर ज़रूर है कि खुदावंद हमारा खुदा हमें बरकत दे, हमें पाक करे और हमें गुनाहों से आज़ादी दे। और अगर हम देखें खुदा के कलाम में, ये दुख देने की बात ही हम करेंगे, इसके लिए हम देख सकते हैं ज़बूर 35 उसकी 13 आयत को भी देख सकते हैं, गिनती 29 उसकी 7वीं आयत को देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने सिर्फ एक सालाना रोज़ा का हुक्म दिया। बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि किसी ख़ास वजह से भी रोज़ा रखा जा सकता है। ये रोज़ों के अयाम की मैं बात नहीं करता हूँ, बाकी दिनों में भी किसी ख़ास मकसद के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। जैसे गुज़श्ता अयाम में मैं खुदावंद अपने खुदा के घर में जमात के साथ रोज़ा में ठहरता रहा, और मैंने लोगों को कहा कि हम इकट्ठे होंगे, जमाती तौर पर रोज़ा रखेंगे, और ख़ास मकसद क्या है कि खुदा गिरजा घर को यबीस की हद्दों की तरह बढ़ाए, उसकी प्रोटेक्शन करे। ना सिर्फ खुदा के घरों की प्रोटेक्शन के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं, अपने घरों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए भी हम रोज़ा रख सकते हैं। हम आने वाली बला को टालने के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। कोई मुश्किल आ रही है, हमें पता है कि कोई मुश्किल आ जाएगी, हम उस मुश्किल के लिए रोज़ा रख सकते हैं कि खुदावंदा तू क्या कर, मेरे ऊपर से इस मुश्किल को उतार बाहर कर। हम गिनती की किताब उसका 29 बाब हम देखेंगे तो खुदा के कलाम में इस बात का तज़किरा मिलता है कि मूसा ने सिर्फ एक सालाना रोज़ा का हुक्म दिया है। बहुत सारी मिसालें इसमें, बहुत सारे ऐसे अहकामात मौजूद हैं कि हम इकट्ठे बैठकर रोज़ा रख सकते हैं। सैमुअल नबी ने भी ऐसा रोज़ा रखने का हुक्म दिया कि हम इकट्ठे हों और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुकें और खुदावंद अपने खुदा से रोज़ा रख कर दुआ और इल्तिजा करें। यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है कि हम एक बात और को देखें। हम अपनी शफात के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने ख़ानदानों की प्रोटेक्शन के लिए रोज़ा रख सकते हैं। हमने एक रोज़े का मैं ये ज़िक्र ज़रूर करूँगा, वो रियाकारी का रोज़ा है। क्या आपने कभी पहले रियाकारी के रोज़े के बारे में सुना है? बेशुमार लोग हैं जो रियाकारी का रोज़ा भी रखते हैं। जैसे मेरे यीशु ने कहा कि जब तू रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना। और ये रियाकारी क्या है, रियाकारी का रोज़ा क्या है? आइए हम देखते हैं पहली सलातीन उसका 21 बाब 9 से 16 आयत को देखेंगे। पहली सलातीन उसका 21 बाब 16 आयत का मैं विर्द करूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है, ये मैं इसलिए विर्द करने लगा हूँ कि बेशुमार लोग रियाकारी के रोज़ों से बाज आ जाएं, क्योंकि कई लोग अपनी तरक्की के लिए रोज़ा नहीं रख रहे होते, दूसरों की बुराई के लिए रोज़ा रखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, हम ये बात करते हैं एजबल की और यज़रियल नबूवत की, और एजबल ने यज़रियल नबूवत के जो ताकिस्तान को हासिल करने के लिए रोज़ा रखा, वो रियाकारी का रोज़ा था। उसने उन खित्तों में ये लिखा कि रोज़ा की मनादी करा के नबूवत को लोगों में अच्छी जगह बैठाओ और 2 आदमियों को जो शरीर हों उसके सामने कर दो कि वो उसके ख़िलाफ़ ये गवाही दें कि तूने खुदा पर और बादशाह पर लानत की, फिर उसे बाहर ले जाकर संसार करो ताकि वो मर जाए। चनाचा उसके शहर के लोगों यानी बुज़ुर्गों और अमीरों ने जो उसके शहर में रहते थे, जैसा एजबल ने उनको कहा भेजा, वैसा ही उन ख़तों के मज़मून के मुताबिक जो उसने उनको भेजे थे किया। उन्होंने रोज़ा की मनादी करा के नबूवत को लोगों के बीच ऊंची जगह पर बिठाया, और वो दोनों आदमी जो शरीर थे आकर उसके आगे बैठ गए
اور ان شریروں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے، تب وہ اسے شہر سے باہر نکال کر لے گئے اور اس کو ایسا سنسار کیا کہ وہ مر گیا۔ پھر انہوں نے ایزبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا۔ جب ایزبل نے سنا تو کہ نبوت سنسار کر دیا گیا اور مر گیا، تو اس نے اخیب سے کہا کہ اٹھ اور یزریل نبوت کے پاکستان پر قبضہ کر، جسے اس نے قیمت پر بھی دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ نبوت جیسا جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے۔ تب اخیب نے سنا کہ نبوت مر گیا ہے تو اخیب اٹھا تاکہ یزریلی نبوت کے پاکستان کو جا کر اس کا قبضہ کر لے۔ یہ ریاکاری کا روزہ تھا جو ایزبل نے نبوت کا پاکستان انگوروں کا باغ حاصل کرنے کے لیے کیا، کیونکہ اخیب بادشاہ چاہتا تھا کہ اس سے نبوت قیمت پر اسے دے دے، کیونکہ اس کے وہ محل کے ساتھ لگتا تھا، اور اخیب چاہتا تھا کہ وہاں پر وہ سبزیاں اگائے اپنے محل کے لیے، اور لیکن خدا کے بندہ نے یہ دینے سے انکار کیا۔ آج بھی کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی کا برا کرنے کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں جو ہیں یہ خداوند میرے خدا کے حضور ناپسندیدہ ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے زکریا 8 باب اس کی 19 آیت کو دیکھیں گے، خدا کے میں بلکہ 18 سے پڑھوں گا۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور 5ویں اور 7ویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ نہ صرف روزہ دکھ دینے کے لیے تھا، شادمانی کے لیے اور سچائی اور سلامتی کے لیے بھی روزہ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ نہ صرف لوگ جانوں کو دکھ دیتے تھے، اور یہاں پر ہم ذکر دیکھتے ہیں اس زکریا کی کتاب میں کہ اسیری کے بعد 4 اور سالانہ روزے یہاں پر مقرر ہیں۔ یہودی تاریخ میں تلمود کے مطابق یہ 4 بڑے حادثوں کی یاد میں تھے، 4 بڑے حادثوں کی یاد میں تھے جو زکریا نبی کی کتاب کی کہ ہم نے 8ویں باب اور 18ویں اور 19ویں آیت میں پڑھا۔ 4 روزے ہم یہ دیکھتے ہیں اور پچھلے روزے بھی دیکھتے ہیں، یہ سالانہ روزے ہیں جو کتاب مقدس میں درج ہیں۔ اب کوئی مجھ سے سوال کرے گا کہ یہ 40 روزے کیا ہیں؟ 40 روزے میرے خداوند نے رکھے اپنی منسٹری کا آغاز کرنے سے پہلے، اپنی خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے 40 روزے رکھے، اور 40 روزے میرے خداوند نے اگر رکھے تو ابلیس پر فتح مندی حاصل کی۔ اس نے کہا ابلیس دور ہو، ابلیس نے ٹیمپٹیشن کی، ابلیس نے آزمایا، لیکن خداوند میرے خدا نے فتح مندی حاصل کی۔ ہم روزہ رکھتے ہیں فتح مندی حاصل کرنے کے لیے، اور جیسے خدا کے بندہ موسیٰ نے خدا کا کلام حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے، اور خدا کا کلام کس طرح حاصل کیا؟ وہ 10 احکامات جو پوری دنیا کا عدالتی نظام ہے، وہ خداوند میرے خدا نے 2 لوحوں پر ہی خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے، اور اس نے 2 بار روزہ رکھا۔ آج بھی کوئی پوچھتا ہے کہ ہم کیوں رکھیں؟ خدا کے کلام میں ہے کہ خدا نے میرے یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا نے 325 میں نقایا کانفرنس میں اس بات کو طے کیا کہ 40 روزے خدا کے لوگ مسیحی رکھیں گے، اور جب انہوں نے زمین پر مقرر کیا ہے تو یہ آسمان پر مقرر ہو گیا ہے۔ روزہ رکھنا ضرور ہے، روزے سے
کبھی بھی انکار نہ کریں اور روزہ رکھیں تاکہ آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ خداوند خدا کے حضور پاک اور پاکیزہ اور شادمان ہوں۔ ہم شخصی روزے کی بھی بات کریں گے۔ شخصی روزہ کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں 2 سیموئیل اس کا 12 باب 22 آیت میں کہ حضرت داؤد نے جب اس کا بیٹا بیمار تھا تو 7 دن منہ کے بل گر کر روزہ رکھا، اور 7 دن کیا اس کا روزہ قبول ہو گیا؟ کس کے لیے رکھا؟ اپنے بیٹے کے لیے کہ اس کا بیٹا بچ جائے، لیکن وہ نہ بچ پایا، اور حضرت داؤد کے جتنے بھی لوگ تھے، محل کے لوگ تھے، وہ اس بات سے پریشان تھے کہ جب بیٹا جیتا تھا تو اس کی کیفیت یہ تھی، ہم کس طرح بتائیں کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے؟ جب بتایا گیا تو وہ اٹھا، اس نے اپنی پوشاک منگوائی، اس نے کہا خداوند خدا کا شکر کیا، اور پھر سے اپنے شاہی کاموں میں اپنے آپ کو اس نے شاہی کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ ہم جماعتی طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے قضات کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، قضات 20 باب 26 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ذکر ملتا ہے جماعتی روزہ رکھنے کا۔ اور جماعتی روزہ کیسے ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر، جیسے آج بھی گرجا گھروں میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اگر گرجا گھروں میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو خداوند خدا ہمیں بلیس کرتا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے بنی بنیامین سے شکست کھائی، اور بنی بنیامین سے شکست کھانے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا کے حضور جھکایا، کیونکہ اس دن بری طرح سے اسرائیلیوں کو شکست ہوئی تھی، اور اسرائیلیوں کے بے شمار شمشیر زن جو تھے وہ زیر تیغ آ گئے، اور انہوں نے صبح سے شام تک روزہ رکھا۔ اگر روزہ جماعتی طور پر ہم رکھ سکتے ہیں تو خداوند ہمیں اس کا ضرور اجر دیتا ہے۔ اور روزہ توبہ کا نشان بھی ہے۔ اگر ہم یونا نبی کی کتاب میں دیکھیں کہ یونا نبی نے روزہ کی منادی کی، اور جتنے بھی لوگ تھے نینوا کے، انہوں نے اپنے آپ کو عاجز کیا، خاک پر بیٹھ گئے، اور جب راکھ اور خاک پر بیٹھ گئے، کیا کوئی فقیر اور کیا بادشاہ، اور بلکہ ان کے جتنے بھی مال مویشی تھے، انہوں نے بھی اس دن روزہ رکھا، اور خدا کا غضب ان سے ٹل گیا۔ یہاں پر ایک بات میں دیکھتا ہوں کہ یونا نبی صرف ایک آتا ہے انہیں توبہ کی منادی کے لیے، اور سب کے سب اسے قبول کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سدوم اور عمورہ کے حالات کو۔ سدوم اور عمورہ میں جب خدا نے اسے تباہ کرنے کے لیے، اسے برباد کرنے کے لیے حکم دیا، تو وہاں سے کوئی 5 آدمی بھی نہ نکل سکے جو خدا کی راہ پر چلتے تھے۔ اگر اس دن بھی اپنے آپ کو عاجز کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ سدوم اور عمورہ تباہی سے بچ جاتا، اور یہ توبہ کے لیے توبہ کا نشان بھی ہے۔ ہم اگر کوئی برائی کر چکے ہیں، اگر ہم کوئی گھنونا ایسا کام کر چکے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کے حضور جھک سکتے ہیں، اور ہم خداوند اپنے خدا کے حضور جھک کر اس بات کی ہم تلافی کر سکتے ہیں کہ خداوند ہمیں معاف کرے، اور خدا ہمیں سکھائے، اور خداوند ہمیں ہر طرح سے بچا لے۔ اور جب خداوند ہمیں بچا سکتا ہے تو خداوند ہمیں ہر طرح سے فضیلت بھی دے گا، اور خداوند ہمیں ہر طرح سے سرفرازی بھی عطا کرے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں عزرا کی کتاب، اس کا 8 باب 21 آیت ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب میں نے ہوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم خداوند کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں
اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے۔ فروتن بننے کے لیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے معاشیوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور جیسا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فروتن ہونے کے لیے روزہ رکھا گیا، روزہ فروتن ہونے کی بھی علامت ہے۔ اور پھر ہم خدا کی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ خداوند ہمیں بخشے، خداوند ہمیں قوت دے، ہم خداوند سے مدد حاصل کریں۔ اور اگر ہم خداوند سے مدد حاصل کرنے کی روزہ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے، جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور جس طرح کے حالات ہمارے ساتھ ہیں، آج پھر سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی مدد حاصل کرنے کے لیے، خدا کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اور خدا ان سے اگر ہم رشد و ہدایت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو آج میرے ساتھ مل کر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے خروج 34 باب اس کی 28 آیت میں، سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا۔ اس نے ان لوہوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا، خدا سے رشد و ہدایت حاصل کی۔ خدا کے بندہ موسیٰ نے اگر خداوند کے حضور وہ مدد حاصل نہ کرتا تو آج پوری دنیا کی عدالتیں قانون سے موقوف ہوتی ہیں۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں اس بات کا کہ میرے ملک کے سپریم کورٹ میں 10 احکامات کی تختی لکھی ہوئی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند اس بات سے ہمیں تقویت دیتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے دوسروں کے لیے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی عزیز بیمار ہے، آپ کا کوئی عزیز مشکل میں ہے، آپ جماعتی طور پر مشکل میں ہیں، آپ قومی طور پر مشکل میں ہیں، تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آستر کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 15 سے 17 آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر۔ سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو۔ کس کے لیے روزہ رکھو؟ آستر کے لیے، کیونکہ آستر اپنی قوم کے لیے ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہی تھی۔ روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ چنانچہ مردکی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ ہم دوسروں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پوری یہودی قوم نے آستر کے لیے روزہ رکھا، اور میں آج اس بات کے لیے خوش ہوں کہ آستر اگر محل میں نہ ہوتی، مردکی اسے محل میں نہ بھیجتا، وہ ملکہ نہ ہوتی، تو پوری یہودی قوم کی تباہی تھی۔ آستر کا محل میں ہونا ضرور ہے۔ آج میرے لوگ اس بات کو سن لیں، ہمارا حکومت میں ہونا ضرور ہے، ہمارا ایوانوں میں ہونا ضرور ہے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کی آواز بن سکیں۔ اور یہ کلام مقدس سکھاتا ہے، میں بات نہیں کرتا۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام اپنے مسیحی لوگوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا جو اس وقت حکومت میں ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جیسے آستر محل میں تھی تو اپنے لوگوں کی آواز تھی، آپ بھی اپنے لوگوں کی آواز بنیں، تاکہ آپ کے لوگ جو اس ملک پاکستان میں ہیں خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ خدا آپ کا کردار آستر کی طرح کرے،
اور ہم دیکھتے ہیں اس کا حوالہ ہمیں عزرا 10 باب 6 آیت میں بھی مل سکتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ روزہ کی وجہ سے جلد فریاد سنی جاتی ہے۔ روزہ کی وجہ سے کیا ہے؟ جلد فریاد سنی جاتی ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 58 باب ہم دیکھتے ہیں، 58 باب اور اس کی 5 سے 12 آیت کا ہم ذکر کریں گے۔ 58 باب 5 سے 12 آیت کا خدا کے کلام لکھا ہے کہ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کے حضور مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ یسایہ 58 اگر آپ پورا پڑھتے ہیں تو پورے روزے کی رشد و ہدایت ہمیں مل جاتی ہے، اور اگر ہم خداوند اپنے خدا کے حضور اس طرح سے روزہ میں نہیں ٹھہرتے، اس طرح سے ہم خداوند اپنے خدا کے حضور نہیں ٹھہرتے، تو ہم نے روزہ پر صحیح عمل نہیں کیا۔ اپنی روٹی کیا کرو؟ غریبوں کو دو، ظلم کی زنجیریں توڑو، تاکہ خدا کے احکامات آپ کی زندگی سے پورے ہوں۔ خدا آپ کی زندگی سے بہت بڑے کام لینا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کی زندگی سے ایسے کام جو اس کے لوگوں کے لیے ضروری ہے، ایسے کام لینا چاہتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دعا میں اور روزہ میں ٹھہرائیں، تاکہ آپ کے سارے کام سہل ہو سکیں اور خداوند آپ کو ترقی بخشے۔ آئیے میرے ساتھ اس کلام کے لیے دعا کریں، خداوند ہمیں روزہ رکھنے کی تلقین دے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ اے قدوس پاک اور پیارے خداوند، دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں تیرے پاک اور مقدس کلام کے لیے۔ خداوند خدا تیرے آگے التجا کرتے ہیں کہ خداوند خدا تو ہماری زندگیوں کو، خداوند خدا ہمارے گھر گھرانوں کو، ہمارے خاندانوں کو، اس ملک میں بسنے والے ہر ایک مسیحی کو یہ بخش دے کہ خداوند خدا تیرے کلام، تیرے آئین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ وہ جو تیرا دائمی قانون ہے کہ تیرے لوگ روزہ میں ٹھہریں، خداوند خدا ہم اس دائمی قانون کو جانیں اور جانچیں، اور ابلیس جو ہمارا ابدی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، جو ہمیں روزہ رکھنے سے روکتا ہے، دعا کرنے سے روکتا ہے، ہم اس کے خلاف روزہ رکھ کے مدد مانگیں، تاکہ ہم جیسے ہمارا باپ ابلیس پر فتح مند ہوا، ہم بھی فتح مند ہوں، اور ہماری زندگیاں اس کلام کے مطابق، اس آئین کے مطابق بسر ہوں، تاکہ خدا ہماری زندگیوں کو پسند کرے۔ آئیے آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم روزہ بھی رکھیں گے اور خداوند کے آگے جھکیں گے بھی، دعا بھی کریں گے، تاکہ خداوند خدا آسمان سے ہماری آواز کو سن کر ہمیں برکت بخشے اور ہماری تمام مشکلات حل کرے۔ آمین۔